जुमा से जुमा के दिन एक सूरत मुबारका जिस घर पढ़ी जाती है वो घर जल्द ही अरबपति बन जाता है। जिसने भी जुमा के दिन ये सूरत मुबारक पढ़ी अरबपति बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जुमा के दिन जिस घर में भी कुरान मजीद की ये एक सूरत पढ़ी जाती है वो घर अरबपति बन जाता है। और इस अमल के जरिए कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं, कई लोगों के हालात बदले हैं और कई लोग गुर्बत से निकलकर अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क की फरावानी की तरफ बढ़े हैं। इसलिए ये सूरत आप सिर्फ जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ लिया करें। पूरा हफ्ता आपके घर में ऐसे रिज़्क आएगा जैसे आसमान से बारिश आती है। और मैं आपको बता दूं, ये जुमातुल मुबारक का दिन कोई आम दिन नहीं है। इस जुमा के दिन को ईद का दिन कहा गया है, खुशी का दिन कहा गया है, मुसर्रत का दिन कहा गया है। तो जो बंदा इस दिन में ये सूरत पढ़ता है, अल्लाह उस बंदे की जिंदगी से गमों को खत्म कर देता है, खुशियां देता है। क्योंकि ये दिन जुमा का है और जुमा का मतलब ही ईद का दिन और ईद का मतलब है खुशी का दिन है। और खुशियां ही खुशियां इस बंदे के मुकद्दर में लिख दी जाती हैं, गम मिटा दिए जाते हैं हमेशा के लिए। हर एक बुरी चीज का उसकी जिंदगी से खात्मा हो जाता है और वो बंदा राह रास्त पर चलने लग जाता है और इसकी जिंदगी में एक नई बहारें आना शुरू हो जाती हैं। और ये अमल इससे पहले जिसने भी किया अल्हम्दुलिल्लाह 100% इस अमल से उसके हालात बदले हैं, उसकी जिंदगी बदली है, उसके मामलात बदले हैं और गुर्बत का खात्मा हुआ है। और चंद दिनों के अंदर, कोई महीनों की बात नहीं मैं कर रहा कि महीनों में जाकर फायदा होगा, एक जुमा से दूसरे जुमा तक। और ये भी मैं अब कह रहा कि जो अमीर शख्स है वो ही पढ़े तो उसको मालो दौलत मिलेगी, नहीं। अगर किसी गरीब के घर, किसी फकीर के घर, किसी मोहताज के घर, किसी तंगदस्त के घर ये सूरत जुमा के दिन पढ़ ली जाए, वो गरीब भी हो तो अरबपति बन जाते हैं। और क्योंकि अल्लाह के खजाने में तो कोई कमी नहीं है, वो रब जिस वक्त चाहे, जब चाहे, जिसको चाहे वो नवाज सकता है। और उसके खजाने में से जितनी भी सारी कायनात खा रही है, परिंदे भी खा रहे हैं, जानवर भी खा रहे हैं, इंसान भी खा रहे हैं, शब रोज हर रोज पता नहीं कायनात में कितने इसके खजाने तकसीम होते हैं और उसके खजाने में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं आती। इसलिए जो काफिरों को, मुशरिकों को, जो बेईमानों को इतना रिस्क अता फरमा रहा है, तो जो बंदा ये कलिमात पढ़ेगा वो ईमान वाला, तो क्या रब उसको अता नहीं फरमाएगा? रब तो हर वक्त फरमा रहा है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसको अता करूं, कोई मुझसे लेने वाला मैं उसको दूं। और जुमातुल मुबारक के दिन तो रब खुद ऐलान फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसको अता कर दूं। और जो बंदा फिर इस सूरत की तिलावत करके रब की बारगाह से मांगे, वो तो बंदा कभी खाली लौटता ही नहीं, उसकी तो खाली झोलियों को भर दिया जाता है, बीमारों को शिफा मिल जाती है, तंगदस्तियों की तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है, बेरोजगारों को अच्छा रोजगार मिल जाता है, गुर्बत ज़दा गुर्बत से निकल जाते हैं। जिसकी जिंदगी में अंधेरे ही अंधेरे हैं वो उसकी जिंदगी के अंधेरे खत्म हो जाते हैं, रोशनी आ जाती है। इसलिए जुमातुल मुबारक के दिन को आम न समझा जाए और ये सूरत मुबारक आपने अपने घर के अंदर पढ़नी है। और बाज लोग फिर कमेंट में ये पूछते हैं कि आप मस्जिद में भी बैठकर पढ़ सकते हैं। भाई मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बरकत आपके घर में होगी। अगर घर में पढ़ेंगे तो बरकतों का नज़ूल, रहमतों का नज़ूल और आपके घर में रिज़्क की फरावानी आएगी। लेकिन मस्जिद में पढ़ने की बरकत होगी। लेकिन जो घर के अंदर बरकत आप हासिल करना चाहते हैं और इस अमल की बरकत से घर के अंदर कोई ऐसा वैसा मसला होगा, कोई बंदिश होगी, कोई रुकावट होगी, कोई परेशानी होगी, अल्लाह के फजल करम से वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये सूरत आप अपने घर के अंदर तिलावत किया करें और खूब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, क्योंकि दुआओं के जरिए तकदीर बदल जाती है। और कभी यूं भी होता है कि बंदा किसी के हक में दुआ करता है तो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग दुआ करते हैं। कई लोगों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। कभी कभार विर्द वज़ाइफ सारे काम छोड़ जाते हैं, लेकिन उस जगह दुआ काम कर जाती है और दुआ इबादत का मगज है। तो आप ये सूरत पढ़ने के बाद दुआ जरूर मांगा करें। अक्सर जो लोग यूं करते हैं, और मुझे एक दोस्त बता रहा था कि मैं ये सूरत पढ़ने के बाद दुआ नहीं करता, तसव्वुर में सूरत पढ़ता हूँ। मैंने कहा आप दुआ भी साथ मांगना शुरू कर दें। वैसे तो आपने तसव्वुर में पढ़ लिया
لیا تو فائدہ ہوگی بات، لیکن اگر بعد میں آپ لوگ الگ سے مانگ لیں تو اس سے آپ کو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب میں نے دعا شروع کی ہے، الحمدللہ جب سے شروع کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے رزق بھی بڑھتا ہوا نظر آیا ہے، گھر کی پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ جہاں پہلے گھر میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہر روز کوئی نیا مسئلہ شروع ہو جاتا تھا، وہاں اللہ کے فضل و کرم سے آج گھر میں امن بھی ہے، رزق بھی ہے، سکون بھی ہے۔ اور بہت سے لوگوں کے گھروں میں رزق تو ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ یہ سکون اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ بس جمعۃ المبارک کے دن یہ ذکر کر لیں اور پھر دیکھیں آپ کے گھر میں بہاریں کیسے آتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک نصیحت کرتا چلوں، نصیحت یہ ہے پانی بھی پئیں، کوئی چیز کھا لیں، پھل کھائیں، روٹی کھائیں، نوالا کھائیں، کچھ بھی کھائیں، اس کے بعد چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پئیں، اس کے بعد الحمدللہ شکر الحمدللہ کا شکر ادا کر لیا کریں۔ صرف ایک اس بات پر عمل کر لیں، دوسرا جمعۃ المبارک کے دن اس سورت کی تلاوت گھر میں کر لیں، انشاءاللہ برکتیں آپ کا مقدر بن جائیں گی، مصیبتوں کا چھٹکارا ہو جائے گا، رزق کی فراوانی آئے گی، کبھی زندگی میں کسی کے محتاجی نہیں اٹھانا پڑے گی، کبھی در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑیں گی، اور کبھی بھی رزق کے حوالے سے آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اتنا رب رزق عطا فرماتا ہے کہ لوگوں میں، معاشرے میں آپ بانٹتے بھی پھریں گے تو ختم نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کر شاید ہی زندگی میں آپ کو کوئی عمل ملا ہو یا ملے، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو جاننے کے لیے کہ سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کن شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے، کچھ باتیں میں نے بتا دی، کچھ باتیں آگے فرداً فرد بتا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، اس قیمتی عمل کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی حصہ آپ سے رہ نہ جائے، اور پھر اگر رہ جائے، دیکھیں ایک تالا ہوتا ہے، اس کی چابی ہوتی ہے، اگر چابی کا ایک دندہ گھس جائے یا ٹوٹ جائے تو وہ تالا نہیں کھلتا۔ اسی طرح اگر وظیفے کے اندر بھی آپ اونچ نیچ کر جاتے ہیں، اپنی مرضی سے بات کو سنتے نہیں، تو پھر اس قدر وظیفے سے آپ کو استفادہ نہیں ملتا، کیونکہ آپ نے اس کی شرائط پر عمل نہیں کیا۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے، پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفے کے اندر تاثیر نہیں، طاقت نہیں، اور ہمیں اس قدر فائدہ نہیں ملا جیسا آپ نے بتایا ہے۔ اور جو میری بات پر عمل کر کے اس شرائط و ضوابط پر عمل کر لیتا ہے، الحمدللہ، پھر ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو تاثیر اور طاقت اور رزق نہ ملے، کیونکہ رزق عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، یہ وظائف سے رزق نہیں ملتا، اس کی برکت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن جاتا ہے جس کے ذریعے رب رزق کی فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جمعۃ المبارک کے یہ عید کا دن آپ اس عمل کو جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جب نماز پڑھی جائے جمعہ کی اور عصر کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ البتہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے تو پھر اس عمل کو کسی بھی وقت جمعہ کے دن پڑھ سکتے ہیں، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، دوپہر پڑھ لیں، پھر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس وقت ہی پڑھیں تو فائدہ ہوگا، نہیں، آپ کسی بھی وقت پڑھیں، کسی لمحے بھی پڑھیں، بس باوضو پڑھنا، عمل کے دوران جب تک آپ اس صورت مکمل نہ کر لیں، کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات روشن ہے اور جمعے کا دن چمکدار ہے، تو جو اس روشن رات میں اور چمکدار دن میں اس صورت کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو روشن بھی کر دیتا ہے اور چمکدار بھی بنا دیتا ہے۔ اس لیے اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو اس کے حوالے سے کیا بتاؤں اور اس سے بڑا عمل میں کیا کر دوں۔ باقی ورد وظائف آپ اپنی جاری رکھیں جیسے کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کون کون دوست کس کس کہاں سے عمل کر رہے ہیں، میں تو اپنے اس عمل کے ذمہ دار ہوں، اس عمل سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بہت سے وظائف بتانے والے ڈرا رہے ہوتے ہیں، آپ فلاں سے عمل کریں گے تو نقصان ہوگا، آپ جتنے بھی عمل کر رہے ہیں کرتے رہیں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، جو شخص بھی میرا یہ عمل کرے گا اس کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، فائدہ ہی فائدہ ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، چاہے وہ جلالی عمل کر رہا ہے، جمالی کر رہا ہے، جو مرضی وہ پڑھ رہا ہے،
لیکن اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے کہیں کسی ایسے بندے سے عمل نہ لے لینا جو مردود ہو، جو آپ کو غلط الفاظ بتا دے۔ قرآن و حدیث کے ہمیشہ وظائف کیا کریں، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں ایسے بندے سے کوئی عمل مل جاتا ہے، آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے لوگ بھی عمل دے رہے ہیں جو بد عقیدہ ہیں اور جن کا اسلام سے دور دور تک بھی تعلق نہیں۔ مجھے ایسے بھی دکھنے میں سننے میں آیا جن کو بسم اللہ بھی سیدھی نہیں آتی اور وہ بڑے بڑے عمل اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے طاقتور ذات رب کی ذات ہے اور اس کے ہمیں کلام الہی عطا فرمایا ہے، قرآن مجید عطا فرمایا ہے، اور ہر مسئلے کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ وابستہ کریں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، نماز پڑھیں، صدقہ خیرات کریں۔ انشاءاللہ یہ سورت صرف جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے، ہر غم سے آپ کو نجات ملے گی۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک حفاظت بھی رہے گی، مال و دولت بھی بڑھے گا، تمام مسائل بھی حل ہوں گے، کیونکہ اس کی صرف ایک آیات اور اس کی 10 آیات، 1 سے لے کر 10 آیات، جو پہلی 10 آیات ہیں، 10 آیات کے اندر اتنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی پہلی 10 آیات کو پڑھ لیتا ہے وہ بڑے سے بڑے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے جو سب سے بڑا فتنہ دجال ہے وہ بندہ اس فتنے سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی پہلی 3 آیات کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں جو ان کو زبانی یاد کر لیتا ہے اور ان کو صبح و شام پھر ایک بار پڑھنے لگ جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، غموں سے اور اس طرح کی ہر مصیبت سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ بس آپ جمعہ سے جمعہ ہر مصیبت سے محفوظ رہیں گے، یہ بارہا میں بتا چکا ہوں۔ اور آپ نے رزق کے لیے اگر کر رہے ہیں کہ آپ کے رزق میں اس قدر فراوانی، دشمنوں سے آپ کی حفاظت ہو، ان کی زبان بند ہو جائے اور غربت سے آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے، اگر مقروض ہیں تو قرضے سے آپ کی ادائیگی ہو جائے، تو آپ صرف ایک سورت کو ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا کریں۔ جمعہ کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت سورت کہف کہا جاتا ہے۔ سورت کہف یہ 15ویں سپارے کے اندر موجود ہے، اس کی 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ صرف ایک بار آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، اول و آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کو پڑھیں۔ اور سب سے بڑی بات، اگر کوئی بہت زیادہ غربت کا شکار ہے اس کو چاہیے کہ اگر 11 روز عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کو صرف ایک بار پڑھ لے، اور انشاءاللہ اس کو ان دنوں کے اندر روزگار بھی مل جائے گا، حفاظت بھی ہوگی، جان کی، ایمان کی، سب کی، ہر چیز کی اس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی عورت ہے وہ حمل کی حفاظت چاہتی ہے تو اس کو چاہیے وہ نماز فجر کے بعد صرف اس کو ایک بار پڑھ لیا کرے۔ جس کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، جس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اس ایک ہی صورت سے اس کی ہر طرح کی حفاظت ہوگی، اس کی اولاد بھی زندہ رہے گی، ہر پریشانی سے اس کو نجات مل جائے گی۔ اور ہر جمعے کو اس کو ضرور ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی پریشانی وہ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اس حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔